अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे दो बड़ी खबरें हैं। एक है इस्टेब्लिशमेंट के की मोहरे, जिन्होंने बहुत से वज़ीर आज़म के कैरियर में गुज़िश्ता कुछ सालों में किरदार अदा किया, वो अब उनको बिल आखिर घर भेजने का फैसला हुआ है। लेकिन वो घर जाते जाते भी एक बड़ा काम करके जाएंगे। ये हम आपको बताएंगे कि उनके घर जाने का जो टाइम डिसाइड किया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही की आप कह सकते हैं कि मोहरे रहे हैं इस तमाम गेम के दौरान, और ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट मूव है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमरदत्त बाजवा, उनके जो एक समधी और मुबैना फ्रंटमैन साबिर हमीद मिट्ठू, उसको किस तरह से FIA ने क्लीन चिट दी, ये भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। साबिर मिट्ठू बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, ज़रा इस पर भी आपको बताएंगे। तो चलिए साबिर मिट्ठू से आगाज़ लेते हैं। ये साबिर हमीद इनका नाम है। जनरल कमरदत्त बाजवा के जो एक साहबजादे हैं, उनकी शादी साबिर मिट्ठू साहब की बेटी से हुई भी है, और इसलिए ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमरदत्त बाजवा के समधी भी हैं। तो आपको पता है कि फ़ौज में ज़मीन का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हाउसिंग सोसाइटियाँ, प्लाट, कमर्शियल प्लाजे, घर, बंगले, ये वो। हमारे फ़ौजी भाइयों की जान इसी में है। मुल्क में तो पता नहीं अब उनकी जान है कि नहीं है, लेकिन इन प्लाटों और इन चीज़ों में बड़ी जान है उनकी। इसलिए आप तमाम जर्नलों के कभी फार्म हाउसेस जाके विज़िट करें तो क्या क्या लश फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, क्या बंगले, क्या। और जितने आपको रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान मिलेंगे, 98% उनमें से प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे होंगे रिटायर होके। यानी कि प्रॉपर्टी की सेंस बड़ी हमारी फ़ौज की शार्प हो गई है। देयर लाइक यहाँ पे प्लाट ले लो, वहाँ पे निकाल दो, उस हाउसिंग सी में फाइलें उठा लो, उसमें निकाल दो। यहाँ पर बहुत से लोग हैं इस्लामाबाद में। मैंने एक दफ़ा रिंग रोड स्कैंडल पे काम किया था, तो उस तरह मेरे इल्म में आया कि वो ऐसे लोग हैं बाज़ कि अगर बिलफर्ज मैंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है और मेरी हाउसिंग सोसाइटी अभी डेवलप भी नहीं हुई और उसका कोई मुझे स्कोप भी समझ नहीं आ रहा कि चलेगी कि नहीं चलेगी, तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि मैं उनको हायर करूँगा अपनी हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे, ठीक है, और अपनी हाउसिंग सोसाइटी उनके हवाले करूँगा। वो 200-300 इन्वेस्टर लेके आएंगे मेरी हाउसिंग सोसाइटी में। अब वो 200-300 इन्वेस्टर कौन होंगे? उनमें से मोर देन 90% रिटायर्ड या सर्विंग फौजी अफसरान होते हैं या उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। अब मेरी हाउसिंग सोसाइटी की एक फाइल बिलफर्ज 5 लाख की भी नहीं है, ठीक है, वो उसका रेट निकालेंगे 8 लाख रुपया, और वो उन 300-400 इन्वेस्टरों को कहेंगे कि 8 लाख पे फाइल उठा लो, ठीक है, और हम आपको ये फाइल डबल करवा के निकलवा देंगे। अब वो होगा ये कि पहले उस हाउसिंग सोसाइटी का रेट निकला होगा कि 5 लाख की फाइल, 5 लाख की कोई ले रहा नहीं होगा। एकदम लोगों को मार्केट में खबर फैलेगी कि यार उधर फाइल का रेट ऊपर जाने लग गया, 8 लाख की फाइल हो गई है। अब 8 लाख की फाइल ये इन्वेस्टर्स उठा रहे होंगे, ठीक है, और ये दर्जनों के हिसाब से एक एक बंदा फाइलें लेगा। तो उस हाउसिंग सोसाइटी के अगर आपके 1000 प्लाट हैं तो वो 300-400 लोग वो 1000 प्लाट उठा लेंगे। अब मार्केट में खबर फैल गई होगी कि यार वो असद की हाउसिंग सोसाइटी जो थी ना, जिसकी फाइल 5 लाख की थी, 8 लाख पर पहुंच गई है। तो जो छोटे मोटे मेरे जैसे, आप जैसे जो ज़रा गरीब इन्वेस्टर होंगे, जो छोटा मोटा कोई 40-50 हज़ार या कोई लाख रुपए का प्रॉफिट महीने में कहीं पे 2 महीने में कमा लेते होंगे और अपने घर का गुजर बसर चलाते होंगे, उनके कान खड़े होंगे, वो कहेंगे यार वहाँ पे रेट ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे भी चलो फाइलें एक एक उठा लेते हैं, ताकि अगर एक महीने में 3 लाख ऊपर चली गई है तो हो सकता है अगले 1-2 माह में फिर 2-3 लाख ऊपर जाए तो हमें तो 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम वो फाइलें उठाने जाएंगे तो वो आगे वो कहेंगे जी जो इन्वेस्टर होगा
وہ ہمیں کہے گا جی 10 لاکھ کی فائل بیچوں گا. میں کہوں گا اچھا 10 لاکھ کی فائل. میں کہوں گا چلو پھر بھی ٹھیک ہے یار, 8 لاکھ کی اس نے لی ہوئی ہے, 10 لاکھ کی میں لے لیتا ہوں, اوپر ہی جائے گی نا, میں 10 لاکھ کی لے لوں گا ان انویسٹر سے. اور وہ جیسے ہی انویسٹرز وڈرا ہوں گے اور فائلیں عام آدمیوں کو بیچ دی جائیں گی یا چھوٹے انویسٹرز کو بیچ دی جائیں گی, اور وہ انویسٹر اپنا 3-4 لاکھ روپے کما کے نکل جائیں گے فی فائل کے اوپر, یعنی کہ وہ ایک رات کے اندر اندر اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں فی انویسٹر کو 40-50 لاکھ کی دیہڑی لگا دے گا. تو پھر آل آف سڈن اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریٹ دوبارہ گرا دیا جائے گا اور وہ فائلیں 3 لاکھ کی ہو جائیں گی. تو میرے جیسا جو غریب آدمی ہوگا اس کو تو راتوں رات 7-8 لاکھ کا گھاٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ تو گیم ہو گئی ہے. تو یہ بڑا ایک لوکریٹو کاروبار ہے. تو اب ڈی ایچ ایز کی زمین ایکوائر کرنا بھی بڑا لوکریٹو کاروبار ہے. اس میں بھی آپ ڈی ایچ اے کو زمین ایکوائر کر کے دیں تو آپ راتوں رات ارب پتی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس میں سائنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈی ایچ اے کے فوجی افسران اور اس وقت کے آرمی چیف سے کوئی نہ کوئی سیٹنگ ہونی چاہیے. پھر یہ ہوگا کہ آپ جو ڈی ایچ اے کو چاہے کسی بھی جگہ پہ زمین ایکوائر کر کے دیں گے, ڈی ایچ اے وہ زمین کہے گا ٹھیک ہے جی ہمیں قبول ہے, ہم اس کے اوپر فیس بنائیں گے. وہ نہ صرف آپ کی اس زمین کو اپروو کر دے گا بلکہ راتوں رات آپ کی پیمنٹ بھی کلیئر کر دے گا. تو اس میں بھی اس وقت بڑا نام آتا تھا سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے جو سسر ہیں جنرل اعجاز امجد, تو وہ ان کا بھی بڑا نام ذرائع الزام لگاتے تھے کہ وہ بھی اس قسم کی یہ جو زمینوں کی ایکوائر کرتے ہیں, جو لوگ ڈی ایچ اے کے لیے لینڈ ایکوائر کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ جنرل اعجاز امجد کے بڑے روابط ہیں اور کوئی وہ بھی اس دھندے کا بڑا چلتا پھرتا پھرتا ہے. پھر اسی میں نام آنے لگ گیا صابر مٹھو کا بھی کہ یار یہ لاہور میں اس نے تو بہت گیم آن کی ہوئی ہے اور پنجاب پورے میں ڈی ایچ ایز کے لیے اور آگے پیچھے. ٹھیک ہے, اور یہ تو بہت بڑا, ٹھیک ہے, راتوں رات اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جنرل قمر باجوہ کے 2 بہنوئیوں کا نام آنے لگ گیا کہ وہ پیراگون میں رہتے ہیں, وہاں پر بڑی گیم ہوتی ہے, وہاں پہ راتوں تک گاڑیوں کی لائنیں ان کی گلیوں میں لگی ہوتی ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ افسران بھی حاضری دے رہے ہوتے ہیں, پولیٹیشین بھی حاضری دے رہے ہوتے ہیں, پراپرٹی کے لوگ بھی حاضری دے رہے ہوتے ہیں, لینڈ مافیا کے لوگ حاضری دے رہے ہوتے ہیں. گیم آن ہے. ادھر صابر مٹھو نے اور گیم آن کی ہوئی تھی, اوپر جنرل قمر باجوہ ایکسٹینشن لے کے وہ اپنا بنائے جا رہے تھے مال, اور اسی لیے جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کے نام پہ وہ احمد نورانی صاحب نے 12 ارب کے اثاثے نکال لیے. اب اس میں ایک کی نام صابر مٹھو بھی تھا, اور صابر مٹھو اتنا انفلوئنشل تھا, اب بھی ہے, کہ ایک دفعہ ایک پبلک ٹی وی کے پروگرام میں وہ عدنان حیدر اینکر ہوتے تھے, تو ان کے پروگرام میں یہ عمران ریاض جو بھی لاپتہ رہے ہیں, انہوں نے گفتگو میں نام لے لیا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے مٹھو کون ہے اور مٹھو کتنے کا کاروبار کر رہا ہے اور ڈی ایچ اے میں اس کا کیا رول ہے اور وہ کس طرح ڈی ایچ اے میں ارب پتی ہو رہا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, عمران ریاض اس وقت ایک اور چینل میں جی این میں شاید جاب کرتے تھے. راتوں رات اتنا پریشر ڈالا گیا, عمران ریاض کا پروگرام بند, ادھر عدنان حیدر فارغ, ایک کرلام مچا ہوا کہ ہاؤ ڈیر. جنرل کہتے ہیں قمر باجوہ نے ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی والوں کو ڈنڈا دیا کہ یار یہ تو ہمارا ایک ٹاؤٹ تھا, اس نے میرے پہ ہی اٹیک کر دیا, یہ اٹیک ہوا کیسے, یہ تو کسی وجہ سے ہوا اور یہ کروایا گیا. تو وہ بڑا ایک اس وقت شور وغیرہ مچا. تو اب اچانک سے خبریں چلنے لگ گئیں جی کہ نہ وہ ہو ابھی 4-5 دن پہلے کہ جی صابر مٹھو کو ایف آئی اے نے نوٹس کر دیا, فوج نے اکاؤنٹیبلٹی لگتا ہے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا اپنے اندر. میاں نواز شریف وطن لوٹے نہیں اور صابر مٹھو کو نوٹس, اوئے ہوئے ہوئے صابر مٹھو کو نوٹس اب نہیں بچتے. ٹھیک ہے, لگتا ہے جنرل عاصم منیر نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو سابق فوجی افسران کرپشن میں ملوث رہے ہیں, سیاست میں ملوث رہے ہیں, اب ان کی منجی ٹھوک دی جائے گی. اب جنرل فیض بھی نہیں بچتا, دیکھو جی صابر مٹھو کو ہوگا تو صابر مٹھو کا مطلب ہے کہ اب تو ٹریل جنرل قمر باجوہ تک جائے گی. ٹھیک ہے, اب کل رات اچانک خبر آتی ہے کہ ایف آئی اے کو پتہ چلا کہ صابر مٹھو ساڈا پائی ہے. ٹھیک ہے,
وہ کہتا ہے نا، وہ ایک تھا نا کہ نا وہ 70s میں لڑائیاں چلتی تھی نا کہ نا وہ بالفرض کمپین چل رہی ہوتی تھی نا اس کے اگینسٹ، آپ کہہ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اگینسٹ. تو وہ نعرے بازی ہو رہی تھی، ذوالفقار علی بھٹو یہودیوں کا ایجنٹ یہ وہ. اور اگلے دن اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اس پولیٹیشین سے صلح ہو جاتی تھی تو وہی پولیٹیشین اپنے جلسے میں نعرے لگوا رہا تھا کہ ہنے خبر آئی ہے پٹو ساڈا پائیے. تو یہاں پہ بھی ایک دم ایف آئی اے کو خبر آئی کہ صابر مٹھو ساڈا پائیے. تو صابر مٹھو صاحب کی ایف آئی اے نے انکوائری میں ان کو کلیئر کر دیا اور کہا جی کہ صابر مٹھو صاحب تو ان کے تمام جائیدادیں اثاثے بالکل کلیئر ہیں اور ان کے ذاتی ہیں اور بالکل درست ہیں. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ذرائع بتاتا ہے کہ صابر مٹھو صاحب کو 23 اکتوبر کا نوٹس تھا کہ وہ آ کے اپنے اثاثوں کا جواب دیں. ٹھیک ہے، ان پر اربوں کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا اور صابر مٹھو صاحب جواب تک نہیں دینے آئے. لیکن اس کے باوجود ایف آئی اے نے کہا صابر مٹھو ساڈا پائیے، بالکل ٹھیک کلیئر ایماندار آدمی ہے. اور کل خبریں چلوائی گئیں جناب کہ صابر مٹھو تو انتہائی دیانت دار انسان ہیں، انتہائی شریف النفس کاروباری شخصیت ہیں. ان کے کاروباری مخالفین ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. اب میں سوچنے پڑ گیا کہ احمد نورانی کوئی ڈی ایچ اے میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہے کہ اس نے صابر مٹھو اور جنرل عزت باجوہ کے سانسیں نکال لیے. وہ بیچارہ امریکہ میں پڑا ہوا ایک صحافی ہے، ایک تحقیقاتی صحافی ہے، اس کو صابر مٹھو سے کیا اس کی کاروباری رقابت. تو مسئلہ یہ ہے کہ تمام گیم کھیلی یہ گئی تھی کہ مستقبل میں بھی صابر مٹھو کی طرف کسی بھی قسم کی تحقیقات کا رستہ بند کیا جائے. تو ایک فارمیلٹی کی گئی کہ فارمیلٹی کے طور پہ ایک فائل گھمائی گئی جی دیکھیں جی انکوائری ہوئی ہے، انکوائری اس افسر سے ہوتی اس افسر نے کلیئر کی اور یہ صابر مٹھو کلیئر. ٹھیک ہے کہ صابر مٹھو کو ایک دروازے سے گھسایا گیا، دوسرے دروازے سے وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ منی لانڈرنگ کہہ رہا تھا، منی لانڈرنگ پہ تو الزام تھا، وہ جسے کہتے ہیں نا ڈرائی کلین کر کے نکال دیا گیا. تو یہ ہوا. تو یہ ہے اس ملک میں حال. آپ سوچئے کہ یہی کسی عام سویلین کا اس طرح کے معاملات ہوتے تو ٹی وی چینلوں پہ اسپیشل ٹرانسمیشنیں چل رہی ہوتی. کسی پولیٹیشین کے جو معاملات ہوتے، کسی پولیٹیشین کے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ تو جسے کہتے ہیں نا جتنا مرضی کھا لو ننگا نہا لو کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا. ہاں آپ سویلین ہیں تو آپ دیکھیں آپ کو کیسا گھماتے، کن کن جیلوں کا وزٹ کرواتے. آپ نے چاہے ان کے مقابلے میں پینٹس میں کرپشن کی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اللہ میں جنت نصیب کریں. آسمہ جہانگیر کہا کرتی تھیں کہ جس دن فوجی جرنیلوں کی کرپشن سامنے آ گئی تو لوگ سیاستدانوں کے پاؤں دھو دھو کے پئیں گے کہ سیاستدان تو فرشتے ہیں، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے کتنے کے اثاثے نکلے. ٹھیک ہے، پیزا ہٹوں کی چینیں اور پتہ نہیں کیا کیا نکل آئیں. جنرل قمر باجوہ کے 12 ارب کے نکل آئے. ٹھیک ہے، اور کس کس کے کیا کیا. آپ وہ جنرل سجاد غنی کا ادھر فارم ہاؤس دیکھیں، اس کے بیٹے کا شاہانہ لائف سٹائل دیکھیں. ویسا فارم ہاؤس آپ جسے کہتے ہیں آپ جاتی عمرہ آپ کو اس کے آگے جسے کہتے ہیں نا وہ کچرا لگے، جو رائے گنج میں شریف فیملی کا بڑا پیلس مانا جاتا ہے. آپ کو کراچی کا بلاول ہاؤس اس کے آگے کچھ نہیں لگے گا، جو ادھر جنرل سجاد غنی کا وہ فارم ہاؤس ہے چک شہزاد میں. ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، ہم تو سکھائے اس بات پہ گئے ہیں کہ آپ نے گالی سویلین کو دینی ہے، تنقید سویلین پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، جن کے پاس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر نہیں. اب اسی طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک کردار ہے، وہ بڑا احتساب میں ایک بڑا ان کا کردار رہا ہے لیکن سویلینز کے. ٹھیک ہے، تو وہ ہیں نیب کورٹ کے جج، اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا ایون فیلڈ ریفرنس کا ٹرائل انہی کی عدالت میں ہوا. ماشاءاللہ آئی ایس آئی کے کرنل ان کے چیمبر سے نکلتے ہوئے ریکارڈ کیے گئے. ٹھیک ہے، کسی نے کوئی بادر نہیں کیا، کھلے عام جو. پھر انہوں نے میاں نواز شریف کا ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا بھی سنائی. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا ٹرائل بھی انہوں نے کیا. سابق صدر عارف زرداری کا ٹرائل بھی انہوں نے کیا. شاہد خاقان عباسی کا بھی کیا. ٹھیک ہے، اور
آج کل وہ الحمدللہ جو وزیر اعظم جیل میں پڑے ہوئے سابق عمران خان صاحب، ان کے بھی انسداد دہشت گردی کے مقدمات انہی کے آگے کہیں زیر سماعت ہیں، اور جو ان کے اوپر 9 مئی کی ایف آئی آر، جوڈیشل کمپلیکس پہ اٹیک کی ایف آئی آر، اس طرح کی جو ہیں. تو اور اب میاں نواز شریف کا بھی توشہ خانہ کیس بھی انہی کے سامنے ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے وہ ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اتنی خدمات دیں ایک منتخب حکومت گرانے میں، ایک منتخب وزیر اعظم کو جیل میں ڈلوا کر عمران خان کے لیے رستہ بنوانے میں، کہ ان کی ان خدمات کو، اعلیٰ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی تھی، اور وہ اب تک ایکسٹینشن پہ کام کر رہے تھے. اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. علی حمزہ ہیں ہمارے دوست، انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ وہ جسے کہتے ہیں مارچ 2024 میں ریٹائر ہو جائیں گے. ابھی بھی فوری ریٹائر نہیں ان کو کیا جا رہا، مارچ 2024 میں ریٹائر ہوں گے وہ. اور یہ تاریخ بڑی دلچسپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا سائیکل کمپلیٹ کر کے جائیں. میاں نواز شریف کو اپنے جسے کہتے ہیں سزا سنائی تھی، اب میاں نواز شریف کو آپ ہی واپس منصب وزارت عظمیٰ تک بیٹھنے کا انشور کر کے آپ گھر جائیں گے. اب وہ ایک اور الیکشن کو جب تک وہ مینیپولیٹ نہیں ہو جائے گا وہ جج رہیں گے. 2018 کا جج الیکشن بھی مینیپولیٹ کرنے کے وقت وہ جج تھے، اور اس میں ان کا کی رول تھا اس طرح کا ٹینٹڈ احتساب کرنے میں. اب بھی ایک ٹینٹڈ ماحول چل رہا ہے، اس کے اندر وہ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ جائیں گے گھر تو تب تک نئے الیکشن ہو چکے ہوں گے، وزیر اعظم آ چکے ہوں گے، اور کہانی آگے بڑھ چکی ہوگی. تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی کی مہرے جج محمد بشیر وہ اب اگلے سال ریٹائر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.